तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीसी किताबल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहीद मिनकुमुश-शहरा फ़लियसुमहु वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम फरमाने वाले हैं। तमाम तरह की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं कि जिन्होंने हम आप तमाम को एक मरतबा दोबारा माह रमज़ान की क़ुर्बत नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़्ल व करम से हमको अपनी उम्रों में बरकत दी है कि हम माह रमज़ान के करीब हो चले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाह ताला हम तमाम को माह रमज़ान में सेहत तंदुरुस्ती के साथ साथ इबादतों का अज़्म और हिदायत दीन लेकर दाखिल होने का मौका अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ान के तमाम अनवारात व बरक़ात से मालामाल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माह रमज़ान के हर लम्हे को अल्लाह ताला की रज़ा जोई के साथ गुजारें। ऐसा रमज़ान अल्लाह ताला हम तमाम को नसीब फरमाए। बाद इसके तमाम अनबिया इकराम पर दरूद व सलामती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। अज़ीज़ दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम माह रमज़ान के इस्तक़बाल के ताल्लुक़ से जानेंगे। देखिए, इस्तक़बाल का जब लफ्ज़ आता है तो हमारा ज़हन ज़रूर इस बात के लिए तैयार होता है कि इस्तक़बाल हम तभी करते हैं जब हमारी ज़िंदगी में कुछ खुसूसी मामले पेश आते हैं, जैसे कि कोई ख़ास मेहमान का आना, इसी तरह किसी ख़ास शख्सियत का दाखिल होना। तो मेरी दीनी बहनों, माह रमज़ान तमाम महीनों में एक ख़ास महीना है जो अपनी खुसूसियतों के साथ हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। और माशाअल्लाह तबारकल्लाह, इस महीने की सबसे अहम खुसूसियत तो ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है। गुमराह इंसानियत जो जहन्नुम के दाहने पे खड़ी थी, अल्लाह ताला ने उनके लिए हिदायत का सामान फरमाया। उनके लिए इंसानियत की ज़िंदगी, इस्लामी ज़िंदगी का तर्ज के लिए इरादा फरमाया। ये वो मुबारक महीना है जिस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के नुज़ूल की शुरुआत फरमाई। और उसके बाद दूसरी फजीलत और बरकत इस महीने की ये है कि इस महीने को अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इबादत के लिए ख़ास फरमाया है। ऐसे तो मेरी दीनी बहनों, हम तमाम की ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है। जैसे कि अल्लाह ताला इस बात की दलील सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में फरमाते हैं, सूरह ज़ारियात में, कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं मैंने पैदा किया किसी जिन्न और इंस को मगर मेरी इबादत के लिए। तो हमारी आपकी ज़िंदगी का मकसद ही इबादत है। लेकिन माह रमज़ान एक ऐसा महीना है जो इबादतों की कसरत लेकर हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है और अल्लाह की रहमत और बरकतों की कसरत। इसीलिए तो इसको अल्लाह ताला के मेहमान की तरह करार दिया गया है। मेरी दीनी बहनों, एक मरतबा सोचिए कि दुनिया में जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो जैसे मेहमान आते हैं हम उनका वैसा ही उनका शाया निशान उनका इस्तकबाल करते हैं। जैसे कि मेहमान की
قابلیت ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں مہمان کے آنے سے پہلے ہم گھروں کو صاف صفائیت سے رکھتے، مہمان آ رہے ہیں جبکہ اطلاع دے کر آئیں تو مہمان ہم کوئی کمی باقی نہیں رکھتے اور پورا ان کا استقبال کا تیاری کرتے ہیں، تو پھر سوچے جب اللہ تعالیٰ کے مہمان ماہ رمضان ہمارے گھر آ رہا ہے تو ہم کو کس طرح سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ کیا ہم رمضان کے میں داخل ہونے کے بعد رمضان کے تعلق سے سوچیں گے اور تیاریاں کریں گے کہ اب میں کیا عبادت کروں، کیسے کروں، تجارت کیسے کروں، عید کے کپڑے کیسے خریدوں، یا ہم پہلے سے پروگرام بنائیں گے کہ ماہ رمضان کے آنے پر ہم کو عبادتوں کو کس طرح سے انجام دینا۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اب آپ دیکھو دنیا میں اگر کوئی مہمان ہمارے گھر ایسے آ جائیں جو نہ صرف خالی ہاتھ آ رہے ہیں بلکہ آتے آتے تحفے بھی لا رہے ہیں، تو بتائیں ابھی ان کا استقبال تو ہم اور بھی گرم جوشانہ کریں گے، اور ان کا استقبال میں ہم اتنا انتظار بھی کریں گے، بے قرار ہوں گے وہ کب آئیں گے، لوگوں میں ذکر ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں کیسے مہمان آ رہے ہیں، وہ تو ایسے ہیں جن کے ساتھ کئی سارے تحفے بھی آ رہے ہیں۔ تو میری دینی بہنوں، ماہ رمضان ایک اس طرح ہمارے گھروں میں داخل ہوگا ہماری زندگی میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر تحفوں کی بشارت ہے۔ جیسے سب سے اہم چیزیں تو ماہ رمضان ہمارے لیے مغفرت گناہ بن کر آتا ہے۔ جس بندے نے رمضان کو صحیح طریقے سے گزارا اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت کو پا لیا، کیونکہ ابھی ہم نے تمرین میں جو حدیث سنی بخاری اور مسلم متفق علیہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ برکت ہے ماہ رمضان کی۔ اسی طرح فرمایا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہے۔ اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہے۔ تو یہ روزہ، قیام اللیل یعنی تراویح اور لیلۃ القدر، یہ سب ماہ رمضان سے جڑے ہیں۔ میری دینی بہنوں، ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں عمرے کا نیکی حج کے برابر ہوتی ہے۔ یہ وہ کثیر برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس مہینے میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اور ہے، جب ہم اس کی تیاری صحیح طریقے سے کریں گے تبھی ہم اس مہینے سے اپنے آپ کو پوری طرح مستفید کر سکیں گے۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان کے تمام انوارات و برکات سے مالا مال فرما، لیکن ایک بات کی طرف توجہ دے کر ضرور دیکھیں میری بہن، کیا جس طرح ہم دعا کر رہے ہیں ویسی تیاری بھی کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہم شریعت اسلام میں احادیث کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ماہ رمضان کے تیاری، داخلے کی تیاری کی جو ترغیب فرمائی ہے، اس وقت کے احادیث کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں ان کو یعنی یہ سمجھایا کہ لوگوں سنو، عنقریب آپ ایک بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہو۔ یعنی کہ بابرکت، اس کی برکت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں تمام نیکیوں کی جزا بنسبت اگلے عام دنوں سے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے، سوائے روزے کو چھوڑ کر ہر نیکی الحمدللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان جب جیسے شروع ہوتا ہے، اس کا چاند حلال ہوتا ہے، تمام آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کی پہلی رات ہی ایک آسمان کے کنارے پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو زمین والوں کو مخاطب کرتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والوں، اپنے قدموں کو آگے بڑھا لو، اے شر پسندوں پیچھے ہٹ جاؤ، اور سرکش شیاطین کو سلاسل میں جکڑ دیا جاتا۔ تو یہ تمام اس مہینے کا جو برکتیں ہیں، جو فائدے ہیں، جو عبادتیں ہیں، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں میری دینی بہنوں، ماہ رمضان میں ایک نیکی عام دنوں کے بنسبت 700 گنا اجر لے کر آتی ہے، لیکن ہم آپ میں 50 مسلمان وہ ہے جو کہ دنیا داری میں مشغول ہو کر عبادتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی سو کر وقت کو ضائع کرتا ہے تو کوئی تجارتوں میں وقت کو ضائع کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم اس وقت کو پاتے ہوئے بھی، رمضان میں داخل ہوتے ہوئے بھی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ پھر رمضان میں کمی نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ ایک مرتبہ توجہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد
یا ہم کو عام مسلمانان دین کو جو روزوں کے عادی نہیں ہیں ان کو نفل روزے رکھنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے شریعت اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ اگر جسمانی ناتوانی ہوگی تو فرض عبادتوں کے وقت ہم کو مشکل ہوگی، اور ماہ رمضان میں جب ہم داخل ہوں گے تو اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور ہم اس سے صحیح اپنے آپ کو فیضیاب نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. تو اب آپ سوچیں، روزہ حالانکہ نفل بھی ہے تو کوئی کمی نہیں ہے میری بہن، کیونکہ روزے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اے لوگوں روزے کو لازم پکڑو، اس کے جیسی اور کوئی عبادت تمہیں نہیں ملی ہے. حالانکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. حدیث صحیح کے الفاظ ہے. تو میری دینی بہنوں، یہ نفل روزہ بھی جب اتنا بابرکت ہے تو روزہ جیسی عبادت سے ہم کو روک دیا گیا. کیوں؟ تاکہ ہم رمضان میں جب داخل ہوں تو کسی طرح عبادتوں کی کوئی یعنی کہ پریشانی ہمیں نہ ہو، جسمانی ناتوانی نہ ہو، کوئی نخاہت نہ ہو، ہم اچھی طرح سے پوری عبادتیں کر سکیں. لیکن آپ دیکھیے جہاں ہم ماہ رمضان میں جب داخل ہوتے ہیں ابتدائی چاند رات سے بازاروں کو لوگ جانا شروع کر دیتے، اور 15 تاریخ کے بعد تو ہمارا معاملہ ہی ایسا رہتا کہ شاپنگ کا عبادت کا مہینہ ہے یا شاپنگ کا مہینہ ہے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا، اور بازاروں میں اتنی ہجوم ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں، عبادتیں پھیکی پڑنے لگتی ہیں، اور ہم تجارتوں کا رخ کرتے ہیں. خواہ کہ اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا ایک چادر پہ گزارا کرنے والوں نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کپڑوں کی اتنی اہمیت دیں کہ عبادتوں کو پامال چھوڑ دیں. جب ہم باہر نکلیں گے، تجارتوں کو جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے تو کیا ہم روزے یا عبادتوں کا پورا حق ادا کر سکیں گے؟ بھلا ہم خواہ چاہیں تو پہلے سے یہ تیاریاں کر سکتے. جب سوچئے ہم کو ایک عبادت سے منع کر دیا گیا، نفل عبادت سے، تاکہ ہم رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کا حق ادا کریں، تو جب اگر ہم اللہ کے آگے اٹھیں گے اور جب یہ جواب دہی میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 15 رمضان تو میں نے اس لیے ضائع کر دیا کیونکہ میں تجارت کو جاتی تھی، تو میری دینی بہنوں ہمارے لیے پچھتاوے کے سوا اور کیا باقی رہے گا. احساس کریں ماہ رمضان کا جو صحیح پروگرام بنائیں گے وہی ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے پا سکیں گے. استقبال کا معنی صرف گھروں کی صاف صفائیت بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے دل و دماغ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے جسموں کو تیار کریں ماہ رمضان کے لیے، تاکہ جب داخل رمضان ہو تو ہم پورا عبادتوں کا فائدہ اٹھا سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر ہے. اور میری دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات سے محروم وہ بدنصیب ہے. حالانکہ آج ہم مسلمانوں میں اگر ہم نے اچھی شاپنگ نہیں کی رمضان میں تو ہم اپنے آپ کو بدنصیبی سمجھتے. ہم نے اگر اچھے پکوانات نہیں کیے رمضان میں تو ہم پریشان ہو کے بولتے کہ ہم تو وہ بدنصیب ہے جو اچھی چیزیں کھا بھی نہیں سکے. نہیں میری دینی بہنوں، اسلام ہم کو کیا سمجھاتا ہے؟ بدنصیب وہ نہیں ہے جو انہوں نے اچھی تجارت نہ کی، بدنصیب وہ نہیں ہے جو اچھے پکوان نے کھائے، بلکہ بدنصیب تو وہ ہے جو رمضان میں داخل تو ہوئے لیکن اپنی مغفرت کا سامان نہ کرائے. رمضان میں داخل تو ہوئے لیکن رمضان کی رکھی ان تحفے، ان نعمتیں جو نیکیوں کی کثرت اللہ نے دی اس کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کو نہیں پائے. حقیقت میں وہ بدنصیب ہے. اسی لیے اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کریں اور رمضان کا صحیح استقبال اپنے دل و دماغ کو تیار کرتے ہوئے اور اپنے دلوں کو، نفسوں کو پاک کرتے ہوئے داخل رمضان کریں، اور رمضان کی پوری عبادتوں کا صحیح اہتمام کریں گے، وہی رمضان کا صحیح استقبال کرنے والے کہلائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نہ صرف بولنے سننے والے بلکہ عمل کرنے والے مسلمان بنائے. ہم تمام کو ماہ رمضان میں صحت تندرستی کے ساتھ داخلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ ان سب کو بھی صحت کاملہ دے کہ سب رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے، سب عبادتوں کا اہتمام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی چھوٹی بڑی پریشانیوں کو دور فرماتے ہوئے رمضان میں داخلہ عطا فرمائے کہ ہم بھرپور پرسکون عبادتیں کر سکیں اور رمضان کے تمام انوارات و برکات سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عمروں میں برکت دے اور ہم کو رمضان میں داخلہ عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی اصحاب اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.